बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपना बात का आगाज पाकिस्तान के तूल और अर्ज में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सिक्योरिटी के अहलकार और सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे फौजी जवान, उन सबको दिली खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस मुश्किल तरीन वबा के दौरान हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मैं उन तमाम खानदानों से भी पुरसोज ताजियत करता हूं जिनके प्यारे अभी PIA के हालिया हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए, और वो हजारों पाकिस्तानी जो कोरोना के हाथों फौत हुए हैं, उन सब के खानदानों से ताजियत है। ये मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के तमाम कोरोना मुतासरीन जो अब 1.5 लाख से तजावज कर चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे, और बशमूल इस मौजूद अवान के मेंबरान भी, बल्कि इस फ्रंट बेंच के अरकान जो हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जनाब स्पीकर, जो बजट इस हुकूमत ने पेश किया है उसका खुलासा ये है कि झूठ चलाओ, गरीब रुलाओ, माफिया हंसाओ, IMF भुगताओ और डन टपाओ। ये बजट हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के गरीबों, मजदूरों, काश्तकारों, मिडिल क्लास और सनतकारों का जो कत्लेआम इस हुकूमत ने किया उसकी FIR है। ये कत्लेआम मुआशी भी है जनाब चेयरमैन, और कोरोना के जरिए भी है, क्योंकि मुईशत और कोरोना की मैनेजमेंट में एक कदर मुश्तरक है, और वो ये है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को कातिलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। Imran Khan and his band of exhausted volcanoes has abdicated their responsibility to the people of Pakistan. They have abandoned the people of Pakistan to face alone the ravages of corona and economic calamity, and the result of this government's criminal abdication and murderous abandonment is this: experts cried, government lied, Pakistanis died. माहिरीन रोते रहे, हाथ जोड़ के कहते रहे कि आप लॉकडाउन करें, हुकूमत झूठ बोलती रही, और नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के लोग अब हर रोज ज्यादा तादाद में अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। वजीर आजम ने फरमाया, और ये एग्जैक्ट कोट है, आपकी इजाजत से मैं पढ़ देता हूं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमवात और बढ़ेंगी, अब आगे आपकी जिम्मेदारी, हम एहतियात करेंगे तो वायरस के साथ बेहतर गुजारा करेंगे। और ये याद रखें कि वजीर आजम वजीर सेहत भी हैं, और फरमुदाते कोरोना के पस मंजर में मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, फैज अहमद फैज से माजरत के साथ, कि तुझको कितनों का खून चाहिए ए वजीर आजम जो तेरी भयानक बेहरकती को बेदार करें? कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा? कितने आंसू तेरी गफलत को होशियार करें? और बकौल एक तज्जिया निगार मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लॉकडाउन बमुकाबला भूख की बहसियाना ढाल के पीछे रियासती बेअमली ने पनाह ली है। तादमे तहरीर यहां कोरोना से 3000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। दुनिया का शायद कोई ही दूसरा मुल्क हो जहां कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का खालिस इंतजामी व साइंसी फैसला तिब्बी माहिरीन के अलावा किसी और के मशवरे से किया गया। नतीजा यह है कि तकरीबन 500 डॉक्टर और नीम तिब्बी कारकुन वायरस की लपेट में आ चुके हैं। 38 डॉक्टर और 4 पैरामेडिक समेत 42 हरावल सिपाही अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो चुके हैं। पहले कह रहे थे घबराना नहीं, कोरोना जून में अरूज में पहुंचेगा, फिर जवाल होगा। अब कह रहे हैं अरूज जुलाई और अगस्त में आएगा, फिर जोर टूटना शुरू होगा। यहां भी आधा सच बोला जा रहा है। जोर उन ममालिक में टूटा है जिन्होंने जोर तोड़ने के लिए लॉकडाउन समेत सख्त तदाबीर की, लेकिन यहां हुकूमती बेतदबीरी ने सब नाकाम कर दिया। बहुत अच्छा इदारा है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, इजलास हुए हैं। नतीजा क्या है कि इन्फेक्शन भी बेकाबू तरीके से बढ़ रही है और अमवात भी कंट्रोल नहीं हो रही। जनाब चेयरमैन, जिस दिन लॉकडाउन खोला गया 9 मई को,
اس دن 612 اموات ہوئی تھی اس دن تک، اور 26,993 انفیکٹڈ لوگ تھے. آج انفیکٹڈ کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اموات 3,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، اور حکومت بضد ہے. حکومت بضد ہے کہ ابھی بھی اموات کی وہ شرح نہیں جس کا ہم نے تخمینہ لگایا تھا. اور وزیر اعظم کے ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کل کیا کہا؟ انہیں کہا حکومت انڈر رپورٹ کر رہی ہے، اصل اموات بھی اور انفیکشن بھی 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں. یہ انہوں نے فرمایا ہے. جناب اسپیکر، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس کی قیادت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تمام قوم کو جاہل اور اجڑ تعلیم سے عاری قرار دیں، صرف اس وجہ سے کہ حکومت کی اپنی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں. میرا سوال ہے جناب اسپیکر، کیا جس عوام کو جاہل قرار دیا گیا، کیا اس نے کہا تھا کہ یہ وائرس فلو ہے؟ نہیں، یہ فتویٰ وفاقی وزیر صحت نے جاری کیا تھا، جس نے ملک کو آج تک کنفیوز کیا ہوا ہے. یہ نالائق حکومت اپنی احمقانہ پالیسیز کو کبھی سمارٹ کہتے ہیں، کبھی ہرڈ امیونٹی جس کا اردو ترجمہ ہے ریوڑ کی مدافعت، وہ سامنے لے آتے ہیں. جناب چیئرمین، جب حکومت کے پاس وبا سے نمٹنے کا انتظام ہی نہ ہو تو انہوں نے سرنگو کر دیا، اپنے آپ کو شکست تسلیم کر لی ہے، اور عوام کو وبا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کہا یہ ہرڈ امیونٹی ہے. جناب اسپیکر، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پاکستانیوں کی اموات ہوں گی تو پھر حکومت سمجھے گی کہ ہم پہنچ گئے ہیں وہاں تک. اور امریکی شاعر چارلز سمتھ نے یہی سوال کیا تھا، savageries to come, cities smelling of death already, what idol will you worship? اور یہ میرا سوال ہے وفاقی وزیر صحت اور وزیر اعظم سے کہ وحشت آ رہی ہے، شہروں سے کرونا موت کی بو آ رہی ہے، آپ کس بت کی پرستش کر رہے ہیں؟ اپنی انا کی پرستش کر رہے ہیں. جہاں بھی دنیا میں لاک ڈاؤن معاشی مجبوری کی وجہ سے کھولا گیا ہے، جو اس حکومت کا آرگومنٹ ہے، وہاں حکومت فیل ہو گئی. اور نتیجہ یہ ہے جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، پاکستانیوں کی جانوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے. معیشت تو کورونا سے پہلے ہی فیل ہو گئی تھی، اور اس کے فیلئر اور تباہی کا آغاز جھوٹ سے ہوا جب یہاں اس ایوان میں پچھلے سال جو بجٹ دستاویز پیش کی گئیں، اور میں یہ ڈھونڈ کر لایا ہوں پچھلے سال کا بجٹ ان بریف، اور اکنامک سروے میں پچھلے سال کے کہا گیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ایگزیکٹ ورڈز، کہ لاسٹ ایئر 2018-19 کا the outgoing fiscal year 2018-19 witnessed a muted growth of 3.29%. جناب اسپیکر، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ غلط بیانی اس ایوان کے سامنے کی گئی، اس قوم کے سامنے کی گئی، کیونکہ جب یہ اکنامک سروے آیا ہے 2019-20 کا تو بتایا گیا کہ 3.3% گروتھ ریٹ نہیں تھا، 1.9% تھا. کیسی بلندی، کیسی پستی. یہ 1 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو جی ڈی پی گروتھ 8% پر چھوڑی تھی، اس کے آسمان سے اٹھا کر 1.9 زمین پر مارا. اور جی ڈی پی کے نمو میں یہ بھیانک انعطاف ہر جگہ نظر آیا. ایگریکلچر گروتھ، یہ سارے نمبر یہاں سے آئے ہیں، 4% تھی مسلم لیگ نون کے آخری سال میں، ان کے پہلے سال میں 0.6 رہ گئی. مینوفیکچرنگ گروتھ 5.4% پر چھوڑی تھی، -0.7 رہ گئی. یہ پچھلے سال کے نمبر ہے سارے. کیونکہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ معیشت کی تباہی کورونا سے بہت پہلے ہو چکی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ روزگار پیدا کرتے ہیں، مسلم لیگ نون نے اس کی گروتھ 5.8% پر چھوڑی تھی. پچھلے سال جون میں، اور اس اکنامک سروے کے مطابق وہ -2.7 تھی پچھلے سال. اس سال کی تو کہانی ابھی آپ کو سناتے ہیں. اس سال تو 8% گر گئی ہے، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا. جناب اسپیکر، اس حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ زراعت میں بہتری ہوئی ہے 2.7%. تو پھر عوام کپاس، آٹے اور چینی کے لیے کیوں سسک رہے ہیں؟
میرے شہر گجرانوالہ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر گندم وافر ہے تو آٹا مہنگے سے مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے آج صبح یہ ریلیز کیا ہے کہ پاکستان میں آٹا پچھلے سال کے مقابلے میں 25% مہنگا ہو گیا ہے. تو جناب اسپیکر، تباہی تو کورونا سے پہلے ہی آ گئی تھی، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی غریب دشمن آفت آئی وہ مہنگائی تھی. جنوری 2020 میں 14.6% مہنگائی کا ریٹ ہوا. اس سے بھی بھیانک جناب چیئرمین، پاکستان کی تاریخ میں دیہاتی علاقوں میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 24%، شہری علاقوں میں 20%. یہ 24-20% کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں بھوک پھیل رہی ہے جناب چیئرمین، اور حکومت کے جھوٹ ختم نہیں ہوئے. یہ پچھلے بجٹ میں فرمایا تھا کہ مالیاتی خسارہ 7.2% ہے، 3,151 ارب کا خسارہ ہوا ہے پچھلے سال، اس میں لکھا ہوا ہے. جب نیا سال آیا ہے یہ بجٹ ان بریف فرمایا گیا کہ مالیاتی خسارہ 9.1% تھا، 3809 ارب روپے کا. اب آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ 627 ارب کا جو ایکسٹرا ڈیفیسٹ ہے یہ کیوں جھوٹ بولا پچھلے سال؟ کیوں؟ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں میں ایف بی آر کے محصولات کو دگنا کیا، اور جب ہم نے چھوڑا تو 3842 ارب کا ایف بی آر ریونیو 2018 میں تھا. 2019 میں لکھا انہوں نے پچھلے سال کہ جی ہم 4150 ارب اکٹھا کریں گے. نہیں اکٹھا ہوا. 3829 غالباً 40 سال میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت نے پچھلے سال سے کم ریونیو اکٹھا کیا. اب فرما رہے ہیں کہ اس سال 2908 ارب روپیہ اکٹھا ہوگا، ابھی جو 30 جون کو ختم ہونا ہے. نہیں ہوگا، کیونکہ جولائی سے مارچ تک صرف 3009 ارب اکٹھا ہوا تھا، اور یہ پورا نہیں ہوگا. آٹے اور چینی کے بحران جناب چیئرمین کورونا سے پہلے آئے تھے. 16 سال میں کپاس کی سب سے کم فصل کورونا سے پہلے آئی تھی. ایک ماہرین کے اندازے کے مطابق 10 سے 12 پاکستانی بے روزگار کورونا سے پہلے ہی ہو گئے تھے. میرے صنعتی شہر گجرانوالہ میں آ کر دیکھیں کہ بجلی کے خوفناک بلوں کی وجہ سے کتنی صنعتیں بند ہوئی ہیں 2 سالوں میں، اور ان کے مزدور ان کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اس روزگار کا انتظار کر رہے ہیں جو عمران خان کی حکومت نے ان سے لیا ہے. اب کچھ بات قرضوں کی کرنی ہے جو بڑی اہم ہے، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. عمران خان صاحب 30,000 ارب کی گردان کرتے نہیں تھکتے تھے، اور وزیر موصوف نے جب تقریر فرمائی تو اس کو 31,000 کر دیا. کمال ہے. اصل نمبر کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا نمبر یہ ہے کہ جون 30 2018 کو پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 29,879.4 ارب تھی. یہ دس از دا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو تھی. اب آگے کیا کہانی ہوئی ہے؟ یہی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 31 مارچ کو 2020 کو پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 42,803.3 تھی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے 21 ماہ میں 12,941 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. یہ نمبر یاد کر لیں، 12,941 billion of total debt and liabilities have increased until 31st March 2020. 22 ارب روپیہ روزانہ قرضہ لیا جناب چیئرمین. پاکستان کی تاریخ میں ہے، اور یہ دس از ڈیٹ وداؤٹ ڈیولپمنٹ. پورے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگی، اور یہ تمام اراکین یہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں، ان کے ووٹر ان سے پوچھ رہے ہیں، میرے گجرانوالہ کے ووٹر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ترقی کدھر گئی، اسکول کدھر گئے، ہسپتال کدھر گئے. جی بڑی اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ حکومتی ہیں تو
جہاں آپ کو ووٹ نہیں ملے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں جناب. اب وزیر موصوف نے اپنی بجٹ تقریر میں فرمایا کہ جی ہم نے 5,000 ارب کے سود ادا کیا ہے. میں نے اس پہ ریسرچ کی, نمبر ٹھیک نہیں ہے. اکنامک سروے کے مطابق اور بہتر نمبر ہے کہ یہ حکومت اب تک 5,763 ارب کے ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ادا کر چکی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں 8,490 ارب کے قرضے واپس کیے تھے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کمیشن بنایا جائے کہ جب پورے ملک میں کوئی اینٹ نہیں لگی تو بقیہ 7178 ارب روپے کون کھا گیا ہے, کدھر گئے ہیں؟ اور کہانی یہی ہے, سناتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیٹ ری پیمنٹ بڑی کرنی پڑی. بھئی اگر آپ خود انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیں گے, اور مسلم لیگ نون نے آخری سال جو ہے 1940 ارب کا انٹرسٹ پے کیا تھا, آپ کو 3,000 ارب پے کرنا پڑا, یہ آپ کی اپنی غلطی تھی, یہ آپ کی اپنی پالیسی تھی. پھر سرکولر ڈیٹ کے تانے دینے والے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا چھوڑا ہوا 1,100 ارب کا سرکولر ڈیٹ اب 2,400 کیسے ہو گیا؟ دگنے سے زیادہ ہو گیا سرکولر ڈیٹ انرجی سیکٹر کا. اس بجٹ میں ہمیں بتائیں کہ 1,015 ارب کی ٹیکس چھوٹ جو مراعات یافتہ طبقے کو دی گئی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعظم ذمہ دار ہے. مسلم لیگ نون نے جی ڈی پی, جناب چیئرمین, ڈالر ٹرمز میں 315 ارب ڈالر کا جی ڈی پی تھا 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی, آج 264 ارب روپے کا ہے. یہ جواب دینا پڑے گا کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس میں 51 ارب ڈالر کی کمی بھی وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں پر ہے. اور جو ہاٹ منی 13.25% انٹرسٹ ریٹ کا تعاقب کرتا ہوا یہاں آیا اور پھر فرار بھی ہو گیا, اس کی لسٹ چاہیے. کون لوگ تھے وہ, کس نے یہ بھیانک پالیسی پاکستان کے اوپر تھوپی؟ لیکن نتیجہ کیا آیا؟ پاکستان کے غریب, مزدور, کاشتکار, ٹیچر, مڈل کلاس, ان کا سانس گھونٹنے والی مہنگائی ہے آج جناب چیئرمین. اور جھوٹ کا سلسلہ جو ہے موجودہ بجٹ میں بھی جاری اور ساری ہے. ہر تخمینہ مشکوک ہے اس بجٹ کا. ہمیں کہا -0.4% اس دفعہ گروتھ ہوگی. ایکسپرٹس اس پہ اوپر ایگریڈ ہیں, کنسنسس ہے کہ کم از کم -1.5 سے -2.5% ہوگا. پر ہمیں سنا دیا کہانی. یہاں بڑی اچھی نوید دی گئی کہ جی ٹیکس فری بجٹ ہوگا. بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا, یہ دعویٰ ہے, لیکن اگلے سال 1,057 ارب کے ٹیکس انہوں نے اکٹھے کرنے ایکسٹرا. تو دس 27% رائز ان ریونیو while saying it is a tax free budget, اس کی ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ مشیر خزانہ اپنی وائنڈ اپ اسپیچ میں بتائیں گے کہ بغیر ٹیکس لگائے آپ 2908 ارب جو آپ کہتے ہیں آپ اکٹھا کریں گے, آپ 4,965 ارب تک کیسے پہنچیں گے؟ پچھلے سال جو بجٹ دستاویز میں فسکل ڈیفیسٹ دکھایا گیا 672 ارب کا زیادہ خسارہ ہوا. اس دفعہ بھی جو خسارہ دکھایا گیا ہے اس کے نمبر پر ہم یقین نہیں کر سکتے. وزیر موصوف نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی, لیکن جناب چیئرمین میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی تو یہ ایک پوری کتاب ہے جس میں 544 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری اس ایوان سے لینی ہے انہوں نے. تو یہ 544 ارب ٹھیک ہے, اس میں کووڈ کے بھی پیسے ہیں, لیکن یہ تو نہ کہیں آپ نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی. قوم سے غلط بیانی مت کریں, اس ایوان سے غلط بیانی مت کریں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, مجھے آپ کی تھوڑی سی شفقت چاہیے ہوگی. وزیر صاحب نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں کہ موڈیز نے حکومت اس پاکستان کی جو ریٹنگ جو ہے وہ B3 نیگیٹو سے B3 پازیٹو کر دی ہے. آج صبح جب میں نے چیک کیا تو وہ B3 پازیٹو نہیں ہے, وہ B3 نیوٹرل ہے. بجٹ کا حجم 11% کم ہے, PSDP کا حجم 8% کم ہے. عمران خان کی معیشت میں تنگی ہے, کمی ہے, بھوک ہے اور سانس گھٹ رہا ہے.
اور جناب اسپیکر، جو وزیر اعظم آج کل وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر صحت بھی ہیں، وزیر قانون بھی ہیں، لیکن عوام کے لیے تو وزیر قلت ہیں کہ جس چیز کی ضرورت چاہیے، پی پی ای چاہیے شارٹ ہے، ماسک چاہیے شارٹ ہے، آکسیجن چاہیے شارٹ ہے، پلازما چاہیے شارٹ ہے، جان بچانے کی ادویات چاہیے شارٹ ہیں، ہسپتالوں میں بیڈز چاہیے شارٹ ہیں، لائف سیونگ میڈیسن چاہیے شارٹ ہیں، آٹا شارٹ ہے، چینی شارٹ ہے، پیٹرول شارٹ ہے. تو پھر غالب سے معذرت کے ساتھ کہ اپوزیشن غمخوار عوام کی صحیح فرمائیں گے کیا؟ زخم بھرنے تلک نالائکوں کے ناخن نہ بڑھائیں گے کیا؟ کہ ایک زخم لگتا ہے، ابھی ہم آٹے کے بحران سے نمٹ رہے ہیں تو پیٹرول شارٹ ہو جاتا ہے. جناب اسپیکر، مجھے آپ کی انٹیلیجنس چاہیے، ابھی دو باتیں ابھی ہم نے چینی پر بھی کرنی ہے. اور یہ جی میری پارٹی کی طرف سے مجھے امید ہے کہ مجھے جناب اسپیکر، یہ قلت، یہ نحوست اس لیے ہے کہ یہ حکومت از مافیا من جانب مافیا برائے مافیا ہے. دس از گورنمنٹ آف دا مافیا بائی دا مافیا فار دا مافیا، جس کی سب سے بڑی مثال چینی کا سکینڈل ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے جناب اسپیکر، ہم بھول گئے ہیں حکومت کی دھند کے اندر کہ کمیشن آف انکوائری، پہلا بھی اور دوسرا بھی، اس نے تفتیش کرنی تھی انکریز ان شوگر پرائسز، کہ پاکستان میں چینی کی قیمت 55 روپے سے 90 روپے کیسی ہوئی. اس کو سبسڈی کا مینڈیٹ نہیں تھا. سوال اس پر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، اور چینی کی قیمت جناب چیئرمین اس لیے بڑھی کہ 3 نکات پر مشتمل چارج شیٹ ہے کہ وزیر اعظم نے بطور فیڈرل کابینٹ کے سربراہ کے 11 لاکھ ٹن چینی کی اجازت کیسے دے دی. اور رپورٹ میں جو میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ میری تقریر کا حصہ بنایا جائے، یہ گراف، اس رپورٹ میں ایک گراف ہے کہ جس طرح ایکسپورٹ ہوئی اس طرح چینی کی قیمت بڑھی. اور یہ سرکاری رپورٹ کا حصہ، یہ میری طرف سے نہیں بنایا گیا. اور رپورٹ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ قیمت ایکسپورٹ کی اجازت کی وجہ سے بڑھی. دوسرا جو فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام دوران نومبر 18 سے فروری 20 تک چینی کی قیمت 55 سے 90 ہو گئی، ایکسپورٹ کی اجازت بند نہیں کی گئی. اور فروری 20 میں آ کے جب ایکسپورٹ کی اجازت بند کی گئی، کہتے ہیں مافیا کیوں کہتے ہیں، تو فوری طور پر یوٹیلٹی سٹور کو حکم ہو گیا کہ آپ تاریخ کی سب سے زیادہ چینی خریدنا شروع کر دیں. تھینک یو جی. اور جناب اسپیکر، نہیں، مجھے موقع چاہیے آپ سے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے کہ یہاں چینی کی مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے جو قیمت بڑھی، اصل ڈاکہ وہ ہے، اور وہ ڈاکہ 150 ارب روپے کا ہے، کیونکہ چینی کی قیمت تمام کمیشنوں کی رپورٹوں کے باوجود 1 روپیہ نہیں گھٹی. اور جناب اسپیکر، یہ تباہ کن انحطاط جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فارن پالیسی میں بھی آیا. اس مالی سال کے دوسرے ماہ میں 5 اگست کو ہندوستان نے کشمیر پر اپنے تسلط کو قانونی شکل دے دی، کشمیر کے 3 ٹکڑے کیے، کشمیریوں کی آئینی حیثیت ختم کی، فاشسٹ مودی نے بدترین کرفیو اور لاک ڈاؤن کیا. کشمیر میں آج بھی قتل اور عصمت دری اور تشدد جاری ہے. اس حکومت کا کیا رد عمل تھا؟ علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. جناب اسپیکر، بین الاقوامی سفارتکاری کو تقریری اکھاڑا نہیں ہے جس میں آپ تقریر کر کے کہیں گے کہ جناب جناب اسپیکر، مجھے میری آپ سے خصوصی استدعا ہے، میرے پارلیمنٹری لیڈر بھی بیٹھے ہیں یہاں، اس سے آپ ایکسٹرا ٹائم لے گئے. جی میں جناب اسپیکر، تقریر کے اوپر سارا زور کرنا، میر انیس نے کہا تھا، کرتے ہیں تہی مغز ثنا اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے. جو برتن خالی ہے نا، اسی کی آواز آتی ہے زیادہ. وہ وزیر اعظم کا کام صرف تقریر کرنا نہیں، ڈیلیور کرنا ہے، چاہے وہ کرونا ہو، مہنگائی ہو یا کشمیر ہو. لیکن کشمیر کو بھی وہی ابینڈنمنٹ اور ایبڈیکیشن ہم نے دیکھی ہے. اور میں آپ کی اجازت سے ذکر یہ بس پڑھنا چاہتا ہوں ایک صفحہ جو ونسٹن چرچل کے الفاظ سے
میں نے ماخذ کیا ہے کشمیر کے اوپر. I will begin by saying what everybody would like to ignore or forget, but which must nevertheless be stated, namely that Pakistan has sustained an unmitigated defeat in being unable to prevent and reverse the Indian annexation of Kashmir. The maintenance of peace depends upon accumulation of deterrents against the aggressor, coupled with a sincere effort to redress grievances. Kashmiris have a perfect right to principle of self-determination. But it comes ill out of the mouths of these ministers who deny even the smallest element. مجھے مکمل کرنے دیں. Political opponents and dissenting voices in the media. آخری 3 منٹ لے رہا ہوں. وائنڈ اپ جی جی. What is the remaining position of Kashmir? Not only are they politically mutilated, but economically and financially also. It is the most grievous consequence which we have yet experienced of what this government has done and what this government has left undone in the last 2 years. We have been reduced from a position of security to the perilous position we stand in now. So far as this country is concerned, the responsibility must rest with those who have the control of our political affairs. They neither foresaw the Indian annexation of Kashmir, nor did they act in time. And we are in the presence of a disaster of first magnitude. Do not let us blind ourselves to that. Pakistanis should know the truth, Mr. Chairman. They should know that there has been gross neglect and deficiency in our diplomacy and defenses. They should know that we have sustained a defeat without a war. میں دہرانا چاہتا ہوں that we have sustained a defeat without a war, the consequence of which will travel far with us, and the terrible words have been pronounced. میرے بھی 3 منٹ مکمل. Thou art weighed in the balance and found wanting. اس حکومت کا وزن ہوا ہے اور ہلکی نکلی ہے کشمیر کے معاملے میں. And do not suppose this is the end. جناب اسپیکر, میں اپنی بات اس پر مکمل کروں گا آپ کی اجازت سے کہ معیشت جو پہلے دگرگوں تھی وہ دیوالیہ ہو گئی. حکومت نے کرونا کے ساتھ بے روزگاری اور غربت کی وبا بھی پھیلا دی ہے, اور اس حکومت کی کارکردگی کا خلاصہ یہ ہے: غلط سوچ, غلط بیانی, غلط کارستانی. حکومت میں سیاسی مفاہمت کی صلاحیت نہیں ہے. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ احتساب کی جگہ انتقام ہو رہا ہے, اظہار کی جگہ استحصال ہو رہا ہے, اور حکومت مافیا کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے. ہر پاکستانی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے. عمران خان کی حکومت نے پاکستان کو معاشی, سفارتی, دفاعی اور وفاقی طور پر کمزور کر دیا ہے. کل فرمایا, جناب اسپیکر میں حیران ہوں کہ ایک وزیر اعظم کیسے یہ الفاظ بول سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسا نظام ہے کہ وفاق صوبوں کو پیسے دے. جناب چیئرمین, آخری منٹ ہے آپ کی اجازت سے. جناب اسپیکر, اس نظام کو آئین پاکستان کہتے ہیں. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ 2 سال کی غربت, فاشزم, بے روزگاری, بھوک, جھوٹ اور موت کے بعد پاکستانی عوام کو اس حادثہ وقت کا نام معلوم ہو گیا ہے. اس کا نام ہے حکومت کٹ پتلیا, نالائکیا, پچھتایا. اللہ تعالیٰ آپ الحمدللہ رب العالمین.